والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعاء إمام الزمان عليه السلام. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانكسر الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وأرستنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أكرم. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الصاع 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. In last few lectures we were discussing about the aim or goal of
ibadah, aim and goal of the worships. We know the goal of, the aim of our creation is ibadah, is worship. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala created us for ibadah, for worship. But what is the goal of worship? What is the aim of worship? Then Quran said, وَعَبُدْ بَكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. The goal of worship that every Muslim or every mu'min and mu'minah, they should reach on the state of yaqeen. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. This is the aim, this is the goal. That through ibadah, through worship, we have to reach on the point, on the stage known as yaqeen. What is yaqeen? Yaqeen means when person will able to see ghaib. Ghaib means unseen things. Just we discussed when man, Muslim, mu'min, mu'minah, they will able to see Jahannam and Jannah, heaven and hell in this world. This is from ghaib. This is from unseen things. It's not possible for every man, every human being. This is the special for those who reached on the stage of yaqeen. Sallu ala nabi. So how can we get this stage of yaqeen? Through ibadah. We are also involved in worships. We are also doing all ibadah. Why not we are getting this stage? Because we discussed every ibadah, every worship has three levels. Primary level is ahkam. Ahkam is the obligatory things. And the secondary level, the secondary stage is mustahabat, adab. And the final stage is asrar. Asrar means the secrets of ibadah. Every ibadah, every worship has many, many secrets. When we understand the secrets of the ibadah, and then we follow on those secrets, then we will reach on the stage of yaqeen. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Because we people, we only know about ahkam and adab, wajibat and mustahabat. We don't know about the secrets. We don't know about the asrar. Every ibadah has many, many asrar. And we were discussing in last lecture about fasting, about sawm. We discussed in few lectures about the asrar, secrets of wudu, secrets of reciting Quran, and also we, in last lecture, discussed about the secrets of the fasting. And last lecture, we discussed only one secret of the fasting. Through fasting, this is the goal of the fasting, that we have to increase our willpower. That all our organs, eyes, tongue, hands, feet, stomach, all organs should under control of our willpower. That's why we have to protect these all organs from the sin. This is the real fasting. That your eye should not do any sin, your tongue, your all organs have fasting. This is the real fasting. Now we are going on. Further secret. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The another secrets of the fasting is build up spiritually power. Now there is difference between willpower
and spiritually power. Willpower may be people which are not pious, which are not mu'min, which are not Muslim, but by doing some exercise in different fields, even unbeliever can develop willpower in some particular field. Because willpower, it depends on exercise, some activities, but not totally. But every man can build up willpower by doing some exercise in different fields. But spiritually power, this is only for pious people, the people which are not involved in the sin. It is not for everyone. This is for only mu'mineen. The aim and the goal of the fasting is develop a spiritual power. There are two powers: physical power, the power of the body, and another power, the power of the spirit, or the power of the soul. There was one riwayah that one man, he entered in the house of Imam Ali alayhi salatu wasalam, and Imam was eating some food. And when he saw the food of Imam, he was thinking in his mind, how my Imam is fighting against 1,000, because his food is too much simple. The dry bread, there is nothing, only the water. But how my Imam, he get the victory in the Khaybar, in the battle of Khaybar, which was impossible for all brave people. He was thinking in his mind, because when he saw the food of Imam Ali, it was amazing for him. When he was thinking, that Imam Ali said, you are thinking these things, that my food is very simple. My food is nothing but only bread and dry bread. And you are thinking now that how I am fighting against 1,000 unbelievers, how I get victory when my body is not too much strong, looks like too much strong, because this is my food, only the bread. Then Imam said, look, I got victory not by physical body, but in the battle of the Khaybar, I get the victory because I have the another power, and that power is spiritually power. Sallu ala Nabi. Imam said, in the Khaybar, I did not use the physical power, but I used my spiritual power. What is the spiritual power? And how can we increase this power? This is the aim and this is the goal of the fasting. We have to increase spiritual power. This is the very important secret of the fasting. Sallu ala Nabi. This is the lessons from Ahlul Bayt's teaching. When man is doing ibadah, he is involved in worship, he is fasting, or he is praying his namaz, his salat, he can develop his spiritual power. How? With concentration towards Allah subhanahu wa ta'ala. With full concentration. By full concentration. Means this power will develop when our connection with Allah subhanahu wa ta'ala, or our relation with Allah subhanahu wa ta'ala, we make this connection with Allah subhanahu wa ta'ala, we develop this connection between our soul and between Allah subhanahu wa ta'ala. When we develop this connection too much highly, in this way, that I am giving you the example, when this connection will develop slowly, gradually, when we concentrate towards Allah subhanahu wa ta'ala, when we increase the love of Allah subhanahu wa ta'ala, then if our body is in trouble, for example, we are suffering from any disease, we have some problems, mentally problems or physical problems, doesn't matter, we have some problems, but if we develop this power, which power is spiritual power? What is that power? This is the relation of our soul with the
Allah subhanahu wa ta'ala, if this connection and this relation is strong, then we forget what is going on our body. What is problem with us? It means if any man or woman, if they develop this spiritually power for those people in this world, there is no problem. There is no trouble. Trouble is for we people, because there is no strong connection and there is no strong relation of our soul with Allah subhanahu wa ta'ala. If we create, if we develop by worship, by fasting, by reciting Quran, but with concentration, then all problems solved easily. I'm giving you the example. In one battle, Imam Ali alayhi salatu wassalam, he became wounded in such a way that arrow passed from the feet of Imam Ali alayhi salatu wassalam, arrow passed from his bone. And when the soldiers, they want to take out this arrow, Mawla Ali alayhi salatu wassalam, he feels too much pain. Then Prophet said, don't do this thing now. Leave it now. When the time of the prayer, time of the salat, the five time prayers, when the time of namaz, salat will come, and when the Imam Ali went in sajda, you pull it, you take out, you pull it, then Imam Ali does not feel any pain. And everyone wait for this new thing, and this thing happened. This is written in history. When Imam Ali alayhi salatu wasalam, he went in sajda, the ashab, the followers of Prophet, they pull out that arrow, and there was too much bleeding. But Imam Ali, he did not know anything what is happening on my body. Why? Because during his prayer, his connection, the connection of the soul of Imam Ali with Allah subhanahu wa ta'ala was so strong that the arrow pulled out it. But Mawla Ali alayhi salatu wasalam did not feel any pain. Sallu ala nabi. See, this is the spiritual power. This is the power, because this power is developing the connection with Allah subhanahu wa ta'ala. But we are not praying with concentration. Even our prayers, namaz, even our reciting Quran, even we are fasting, but without concentration. That's why we are losing this final state, the lovely state, the greatest, the highest of the human being is get this state of ibadah. Sallu ala nabi. So this is the spiritually power. I'm giving you another example, because maybe some people they are thinking of Imam Ali was Imam, he was Masoom. How can we reach on that stage? There are many examples. We can't reach that stage, but there are many lower stage. Lowest stage we can get on that stage. Look, on the Karbala, in the battle of Karbala, analyze this battle. What happened in the Karbala? 3 days, there was no water, there was no food. And there were many followers, about 72 or more followers of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, they were present there. Now ask from any physician, ask from any doctor, that if one man, 3 days, since 3 days, he did not eat, he did not drink, there was no one drop of water, and there was no food in Karbala. Since 3 days, and all ashab, all followers of Imam were hungry and thirsty. And do you know how much the temperature was there? How much there was heat? How much it was warm? Karbala, how it is warm? It means the dehydration because of the heat. There was dehydration. And ask from the doctors, if 3 days there is no water, there is no food, and there is sweating is coming out, there is dehydration, is possible for man in this condition move for few yards or 100 yards?
ask from the physician, ask from the doctor. In this condition, is it possible for men to wear armor, the heavy armor, and take the sword, very heavy sword in that time, and then attack on the enemies and kill them? The doctors will reply, if this condition happens, nobody can move more than 400 yards in this dress. There is armor, because this was their time, this was the fighting dress, armor, very heavy, and the sword is very heavy. So this is the reply from all doctor and physician. In this condition, when there is dehydration, there is no food, there is no water, since 3 days, nobody can fight. Even he can move only few yards, and he falls down. But look and ask from the history, these were the human beings. They were not Imam, they were not Prophet, they were the real followers of Imam Hussein. And when they went to battlefield, they fought and they killed many. Some killed 50, more than 50. How it was possible? Physically it was impossible, because they had the spiritual power. And this is the spiritual power. Because of spiritual power, they fought against the enemies of Islam. Otherwise it was not possible. That's what Imam Hussein alayhi salatu wasalam, he had chosen those only who developed this spiritual power. That's what there were many people, they want to come in this field, come in Karbala, but Imam Hussein said, no, you don't need. This was the philosophy. Look, that all followers of Imam Hussein, they were spiritually too much strong. That's why the body was suffering. But why not? Because their connection with Allah subhanahu wa ta'ala was so strong that they were not feeling any hungry. They were not feeling any thirst. Because there is another riwayah of Imam, that one man, he asked from the Imam, when these people which were in Karbala, they were since 3 days thirsty and hungry, and when they become wounded, and when they become martyrs, O Imam, O my leader, tell me how they were feeling when they were wounded, even they were thirsty, even they were hungry. How was their feeling? They feel pain. How much their pain was? Imam said, do you know how they feel when they become wounded? Just like, I'm not giving you the actual word, but the meaning is this. Imam says, just like the mosquito came here and he cut you, how much pain you feel? Or some people comes and he press your finger. Imam, actual word is this, is Imam said. If any person he comes and he press your finger, how much pain you feel? He said, Molana, nothing. He said the same condition was about those people which were the real followers of Imam Hussein. Why? Why not they were feeling the pain? Why? This is the only feel that Imam told us. Only you press your finger, how much pain you feel? It's nothing. They were not pain because their connection with Allah subhanahu wa ta'ala was so strong. They love Allah subhanahu wa ta'ala. They love Ahlul Bayt too much. In that love, they forget what is going on our body. This thing happens even for us. I'm giving you an example. There are many examples. Sometimes one person, he is looking to his child and he is dying. You see, because he loves his child. He loves his son. And that time, because of his love, he is fully concentration. His concentration is towards his son. And sometimes his hand becomes wounded, but he don't know what is going on my hand. What? This thing happens many times. There are many thousand examples. Because when you love any person too much, and if he dies, you don't know what is going on in my body. So this is the love. See, this is the love. So that's why in Karbala, the all people, they were lover of Allah subhanahu wa ta'ala. They love Ahlul Bayt. So that's why their soul, the connection
Allah subhanahu wa ta'ala was so strong. So this is the aim of fasting. This is the goal of ibadah. We have to develop this type of power, spiritually power. Sallu ala Nabi. This is the secrets of ibadah, secrets of the fasting. Then another riwayah, Hazrat Isa alayhi salam, means Jesus, have seen his mother in his dream. Hazrat Isa alayhi salam, Hazrat Jesus, he saw that his mother is in heaven. Alhamdulillah, there are many, many blessings, many ni'mah. She is happy there. And Hazrat Isa, Hazrat Jesus asked from his mother, "Oh my mother, how are you feeling? Everything is fine?" "Alhamdulillah, everything is fine." "Now what is your aim? What is your wish?" The mother of Isa, mother of Jesus said, "This is only my wish, that I want to come again in this world." Then Jesus, it's amazing for Hazrat Isa, Jesus, he said, "Why mother? In this world you were in trouble. People blame upon you, there was trouble, because this was life of the marriage. Mary, Hazrat Maryam, there was no husband. This is the only blaming on the people, on this Hazrat Maryam. So why mother? This life here was trouble. You are in trouble. Alhamdulillah, now you are in Jannah, in heaven. Why you want to come here again?" He said, "Oh my son, only for doing two things." "Which are those, my mother? Why you want to come again in this world? Why you want to come here? What you want to do? Here was you were in trouble." He said, "Only I want to do two things again." "What are those?" Then Hazrat Maryam said, "I want to fast in very, very warm days. Very, very, in too much heat, when temperature is very hot. This is my aim. That's what I want again in this world. Because I want to fast, not in winter, but in summer. The worst season, the worst for too much heat, I want to fast." And what is another wish? "I want to be again here. Another thing which I want to do is midnight prayer, Salatul Layl, Namaz al-Shaf, Namaz al-Tahajjud. In winter nights, when temperature is minus 20 or more than, I want to do wudu in that season. It's too much cold. In that time there was not central heating. You see, if any person, he wake up for the midnight prayer, he has to wait outside. And there was snowing. And there was a temperature sometime minus 20, sometime minus 12, 13, 14. He has to went out. She has to went out. And when the person, he makes wudu with cold water, when the temperature is minus 20, it means it's just like the knife is on his hand. There's a wound. Because when the temperature is minus 20 or minus 30, you know, when you put your hand in the ice or in the water, how is it feeling? It's just like some person is killing you and hunting you, or there's wounds of the knife. She wants to do wuzu in that season. And she wants to fast in too much high temperature. Why? Why she wants? This is the point. Why? This is the aim of Maryam. He wants to alive again for these two things. In fasting in very high temperature and doing wudu for midnight prayers in too much cold season, in winter. Why? Because this is ibadah. When the person is fasting in too much high temperature, when the person is doing wudu in minus 20, when minus 20 degrees, when the winter this is too much cold, it means this is the power. This way we develop our power. Well, this is the connection with Allah subhanahu wa ta'ala, that we forget what is going on our body. Our body is suffering or not. So when we are fasting, we have to check ourselves that when we are fasting, how is our feeling? It means you heard about the three types of the fasting. Salah, Saum, there is
one fasting, the fasting of only mouth, and there's so much. And the another fasting, the fasting of all organs. And the third, final level of the fasting, you know about this. Don't think about the same or other definition. Don't think about anything. Even don't think about your body. But you have to concentrate towards Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabi. So this is the third level of the fasting. This is the asrar. This is the secret. Sallu ala nabi. And this is not the final secret. There is Hadith Qudsi, very interesting Hadith Qudsi. Do you know what is the Hadith Qudsi? Hadith Qudsi means the saying of Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah. But it is not present in Quran. That we know, that we say, this is the Hadith Qudsi. That Allah subhanahu wa ta'ala said, As-sawmu li wa ana ajzi bih. The fasting is special for me. Why Allah subhanahu wa ta'ala is saying this type of thing, As-sawmu li? All prayers is for Allah. When person is reciting, this is also for Allah. When the 5-time prayers he is doing namaz, salat, this 5-time prayers is for also Allah. He is doing the charity, this is also for Allah. But no, Hadith Qudsi say no. As-sawmu li. Allah subhanahu wa ta'ala say, fasting is especially for me. Especially for me. Wa ana ajzi bih. And I will especially give reward to those who were fasting. Because there is some reward that Allah subhanahu wa ta'ala ordered to angels, give them reward. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala gave the orders to prophets, give them reward. But Allah subhanahu wa ta'ala says, those people which are fasting, I especially myself, I give them reward. This is only for fasting. This is only for so. Why? Now we are discussing on this hadith, and there is secret, very important secret in this hadith. Sallu ala nabi. Outwardly meaning, apparently meaning of this hadith Qudsi is this. That Allah subhanahu wa ta'ala says, As-sawmu li. The fasting is especially for me. Why? Because there are many people in the world, in the history of the world, they think sometimes unbelievers that stars are our God. Some Indian believers, they think the moon is our God. These people, they were mushrik, they were unbelievers, and sometimes they make their idols and they say this idol is God. Sometimes Pharaoh, the dictator of the Egypt, he announced, I am God. They were not God, but they were false God. They were false God. So these people, they were doing worship for them. Some people, they were doing worship for idols. Some foolish people, they have doing worship for the moons. And they give the sacrifice. They do what we are doing, the ibadah. They were doing ibadah for whom? For idols. But look to the history of the human being. All unbelievers, they have done all things, all type of the worship for all false God. But no one fast for any idol. This is the history of the human being. No one fast, no fasting for the false God. The fasting is only for the real God. Because this is the proof from the history. There was no fasting for the moon. There was no fasting for the Pharaoh. No one falls for any God. They were not real God, they were false God. The fasting is only for Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabi. So this is the apparently meaning, not the hiddenly meaning. Asrar means something is hidden. We have to discover those. As-sawmu li. Allah subhanahu wa ta'ala says, fasting is especially for me. Wa ana ajzi bih. And I will give the reward to those who were fasting, the real fasting. And if you do this translation by grammatically way,
if you change some grammatical things in this hadith, if you do the majhul in grammatical, then the meaning will change. As-Somali, the meaning will be in this way. The fasting is for me. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, and I am only the reward of fasting. Meaning is different. You are not giving the intention. The first meaning was, I will give the reward. And if you change grammatically these words in majhul, then this is the meaning. As-Somali, the fasting is for me, and I myself reward for those who are fasting. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, I am reward. Jannat is not reward for those. But I, myself, I am reward for those who are fasting. Sallu ala nabi. What is the meaning of this way? That Allah subhanahu wa ta'ala is reward. Allah subhanahu wa ta'ala is jaza. And Jannah is jaza for fasting. Which fasting? The final stage of the fasting. Not the first or second. No, the final, the best level of the fasting. We are talking about that. Ana ajzi bih. I am the reward. Now this is the very important discussion. And now we want to finish it. And we want to complete it with the help of dua-e-sahar. This dua, very lovely dua, is from Imam Muhammad Baqir alayhi salam. Dua-e-sahar. You know about the dua-e-sahar. What is dua-e-sahar? Imam Muhammad Baqir alayhi salatu wasalam, he is telling us what is the reward for the fasting. Imam did not ask about any blessing of this word or that word in this dua. Imam did not ask about Jannah. Oh my God, give me Jannah. No. Give me heaven. No. Give me money. No. Imam what asked in this dua, this is the secret of the fasting. Imam wants to teach us what is the aim of fasting. What is the goal of the fasting? The aim of fasting is not to reach in Jannah, but it is more higher than Jannah. That's why Imam did not ask to Allah subhanahu wa ta'ala, give me Jannah. No, the fasting is more higher, means the third level, the final level of the fasting. Imam did not ask about Jannah. He did not ask about any blessing of Jannah. He did not ask about any blessing of this word. What is the aim of fasting? Imam is telling us, Allahumma inni as'aluka. Oh my God, I want to ask what? Min jamalika. I want your beauty. Look, what is the Hadith Qudsi and what is the wording of Imam? Hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala say, if you fast real, ana ajzi bih. I am the reward. Jannat is not reward. I am the reward. I myself reward for you. And Imam is asking same thing. Allahumma inni as'aluka min jamalika. Oh my God, I want your beauty. Allahumma inni as'aluka min jalalika. Oh my Allah subhanahu wa ta'ala, I want your jalal. Allahumma inni as'aluka min asma'ika. Oh my God, I want your asma, your name. So this is the goal. This is the goal of the fasting. Imam said, don't ask for the Jannah. This thing is more higher than Jannah. You ask for Jamal, the beauty of Allah, because the Allah's names are divided in two parts, Asma'u Jalaliya and Asma'u Jamaliya. Some names, there is Jamal, the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. Because this is the secrets of the fasting. Oh my God, give me your beauty. The same thing that we discussed in reciting Quran, the final stage of the reciting Quran. You hear the Quranic word by Allah subhanahu wa ta'ala.
And here is the same thing. Allahumma inni as'aluka min jamalika. It means, oh my God, I want your tajalli. We discussed about tajalli. What is the tajalli before in some lecture? What is tajalli? Allahumma inni as'aluka min jamalika. Min jalalika. It means Imam is asking, oh man, oh human being, oh mu'mineen, if you are fasting real, then this is your reward. You ask for the beauty of Allah, tajalli of Allah, tajalli of asma, tajalli of sifat. There are 1,000 types of tajalli of Allah subhanahu wa ta'ala. What is tajalli? We discussed. What is tajalli? Nobody can know. It is not explained. It's not possible explain in words. It's the tajalli. This is the state of yaqeen. وَعَبُدْ رَبَّكَ Hatta ya'tiyakal yaqeen. When the person, he saw the beauty of the Allah subhanahu wa ta'ala, when it's tajalli on his heart, it means no, he is looking towards Allah subhanahu wa ta'ala by heart, with qalb. When the tajalli came on the heart of mu'min, when the tajalli came on the heart of mu'min, it is the lust, it is the taste that nobody can explain. This is the taste. Nobody can explain it. And when any man, he saw that tajalli, if any man, he saw some light, some unseen things in this world, if he reached on the state of yaqeen, it means that he saw any tajalli of Allah subhanahu wa ta'ala, any beauty of Allah subhanahu wa ta'ala, then all beauties of the world cannot attract himself towards. No beauty can attract him. No sin can attract him if he saw the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. No beauty of the world, all beauties of the world cannot attract that God, that person who has seen the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. And the person who has seen Jalal of Allah subhanahu wa ta'ala, the power of Allah subhanahu wa ta'ala, then all powers jointly will not make any single fear in the heart of that person. If he saw the jalal of Allah subhanahu wa ta'ala, then there is no fear for him from any power of the world. Sallu ala nabi. We people, we are doing sin for what? Because sometimes some sins, they attack us. Sometimes some fear. Because of fear, some people are doing haram. And we will be poor. We will be in this trouble. So this is the two things. The attraction and the fear. So when the person, he saw the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala, the power of Allah subhanahu wa ta'ala, the whole world can't attract him. Whole world can't make any fear in his heart. So this is the stage of yaqeen. Because we are not on that stage of yaqeen. That's why we are doing sin. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Inshallah, these speeches will be increased, will be continued up to 12 September. It was before 2 days. Inshallah, we will discuss more, and we want to complete this topic of Asrar Ibadah. Sallu ala Nabi. बारह सलवात अज़ीज़ान गिरामी, हमारी गुफ्तगू अक़ाइद के सिलसिले में कल तौहीद पर खत्म हो चुकी और आज हम तौहीद के सिलसिले के बाद नबूवत की तरफ बढ़ेंगे। सलात पढ़िए आवाज़ बुलंद। और जैसे तौहीद में आपने सुना कि हमने अक़ली दलाइल से काम लिया, अहादीस और कुरान के दलाइल तो मुसलमानों के लिए है। ये बहस जो हमारी थी, ये फ़कत उन लोगों के लिए है जो इस्लाम को नहीं मानते, जो कुरान और हदीस पर ईमान नहीं रखते हैं, वरना कुरान और हदीस से तो बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। और इसी तरह से अब नबूवत की बहस भी हम इसी तरह से करना चाहते हैं कि अक़ली दलाइल के रोशनी में ये देखा जाए कि आखिर नबूवत की क्या जरूरत है। सलात पढ़िए बाबा। एक आदमी कहेगा भाई हमने तौहीद को मान लिया, खुदा को मान लिया, खुदा ने हमें खल्क़ किया, उसे मान लिया, अब क्या जरूरी है कि हम नबूवत को भी माने? अब खुदा ने हमें अक्ल दी है,
جب خدا نے ہمیں عقل دی ہے تو بس عقل کے ذریعے سے ہم اللہ کے راستے کو پکڑے رہیں گے اور اسی طرح سے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے. صلوات پڑھیے والے لوگ. تو پہلے تو یہ بحث کی جائے گی کہ آخر خدا نے ہمیں خلق کیوں کیا ہے. یعنی قرآن کے دلائل کے بغیر ایک چیز کو ثابت کرنا ہے کہ تمام کائنات کے انسانوں کو خدا نے خلق کیوں کیا. یہ تو آپ نے سنا کہ عبادت کے لیے کیا ہے، مگر یہ قرآن کی آیت ہے، مسلمان مانیں گے. لیکن وہ ایسی دلیل ہم دینا چاہتے ہیں جو کافر بھی مان لے، اتھیسٹ بھی مان لے، کمیونسٹ بھی مان لے کہ خدا نے ہمیں کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے. عزیزان گرامی، اب آپ کافر کے دل کو دیکھ لیں، ہندو کے دل کو دیکھ لیں، مسلمان کے دل کو دیکھ لیں، کائنات کے اربع انسانوں کے دل میں آپ ایک چیز کو پائیں گے. یہ مشترکہ چیز ہے جو ہر عاقل انسان کے دل میں ہے. کیا ہے؟ ہر انسان کمال سے عشق کرتا ہے، کمال چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے. بھئی کوئی آدمی ایسا ہے اس میں کوئی تفریق ہے کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے؟ نہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی قوم ہو، کوئی زبان ہو، ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ کمال مطلق چاہتا ہے. یعنی اتنی بڑی ترقی کر لوں، اتنا بڑا کمال مجھے مل جائے کہ اس سے بڑا کوئی کمال نہ ہو. انسان کی جتنی طاقت ہے وہ اسی لیے صرف کرتا ہے. بھئی آپ لوگ، ہم لوگ جو پاکستان ہندوستان سے یہاں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ ہم سمجھتے کہ یہاں پر کمال ہے، یہاں پر ہماری یہ ترقی ہے. لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، کوئی سمجھتا پی ایچ ڈی کر کے، کوئی سمجھتا ڈاکٹری کر کے، کوئی سمجھتا بہت زیادہ دولت کما کے ہم کمال تک پہنچ جائیں گے. یعنی ہر انسان کے دل میں یہ عشق موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب ملے گا ہے. ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کمال نہ چاہتا ہو، ترقی نہ چاہتا. سلوات پڑھیے بابا. یہ انسان جو صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے، کیوں؟ یہ کمال چاہتا ہے، کمال ترقی چاہتا ہے، ایسا کمال چاہتا ہے جو سب سے اعلیٰ کمال ہو. مگر یہ انسان کا علم پر منحصر ہے. کوئی آدمی کمال دولت کو سمجھتا ہے، کوئی انسان کمال علم کو سمجھتا ہے، کوئی انسان کمال ڈاکٹری کو سمجھتا ہے، کوئی انسان کمال شہرت کو سمجھتا ہے. اور کبھی جب انسان کا علم بہت ناقص ہو جاتا ہے تو کبھی وہ عین ذلت اور پستی کو کمال سمجھتا ہے. اب کسی گنڈے سے پوچھیے کہ آپ گنڈے کیوں بن گئے؟ کہتے اسی میں میرا کمال ہے کہ جب ہم گنڈے بن گئے تو محلے کے لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ وہ بیچارہ گنڈا بننا اسی کمال سمجھ رہا ہے کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، مجھے سلام کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ کبھی عین پستی کو، کبھی عین ذلت کو انسان کمال سمجھتا ہے. یہ عشق تو ہر آدمی کے اندر ہے، مگر چونکہ علم ناقص ہے تو کسی نے کس چیز کو کمال سمجھا. اب رزلٹ دینا ہے کہ حقیقی کمال کیا ہے. یہ عشق تو ہر ایک انسان کے اندر ہے. کسی نے دولت کو کمال سمجھا، کسی نے شہرت کو کمال سمجھا، کسی نے مدنی دنیاوی لذتوں کو کمال سمجھا، کسی نے علم کو. لیکن گرامی، اگر یہ کمال ہے، اگر یہ تمام چیزیں کمال ہیں تو اس تک پہنچنے کے بعد یہ پیاس بجھنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ پیاس ہر انسان کے دل میں ہے، کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. بھائی اگر وہ انسان، اگر اس حقیقی جیسے پیاس، آپ دیکھتے ایک پانی ہوتا ہے، ایک پانی نہیں ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے، سیراب ہوتا ہے، ہاں ایک معراج ہوتا ہے، پانی نظر آتا ہے. تو جب پانی پر آدمی پہنچتا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے. لیکن جب سیراب پر جاتا ہے، معراج پر جاتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، تو پیاس اور بڑھ جاتی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ پیاس ہر آدمی کے دل میں ہے تو اب کسی نے ڈاکٹری ہونے کو اپنا کمال سمجھا تو بھائی ٹھیک ہے، کسی نے کہا کہ 1 ملین کما لوں تو بس یہی میرا کمال ہے. تو جب 1 ملین اسے ملنا چاہیے تو اب اس کا پیٹ بھر جانا چاہیے، اس کی پیاس بجھنی چاہیے. مگر جب ہم تجربہ کرتے ہیں کہ وہ جناب جتنا پیسہ ملا، جتنا علم ملا، جتنی شہرت ملی، اب یہ پیاس تو اور بڑھتی چلی ہے. اب آپ نے دیکھا وہ پیاسے کا پیاسا ہے، اپنے مقصد تک پہنچنے کے بعد بھی پیاسے کا پیاسا ہے. تو جب پی ایچ ڈی کر لوں گا سکون مل جائے گا، مگر اور پیاسا ہے کہ اور زیادہ علم ہو، اور پی ایچ ڈی کر لوں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیاس بجھی نہیں ہے بلکہ بڑھ گئی ہے. تو پیاس کا نہ بجھنا دلیل اس بات کا ہے کہ حقیقی کمال تک نہیں پہنچا. فرمائی حقیقی کمال تک نہیں پہنچا. اگر حقیقی کمال تک پہنچتا تو سکون ابدی مل جاتا. اب آپ نے دیکھا ہر انسان کے اندر طرف تو ہے مگر کمال نہیں. عزیزان گرامی، جب کمال تک پہنچ جائے تو پھر یہ سکون ابدی حاصل ہوتا ہے. اب جسے ہم دولت کمال سمجھ رہے ہیں یہ فانی ہے، مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی. جسے ہم شہرت کو ہم کمال سمجھ رہے ہیں یہ بھی فانی ہے، ہم سے جدا ہو جائے گی. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام فانی چیزیں ہیں. گفتگو کر چکے ہیں کہ مادے کو فنا ہے اور مادہ کمال ہو ہی نہیں سکتا.
بھائی گزشتہ گفتگو آپ کو یاد ہے کل کی کہ مادے کے اندر زوال ہے، مادے کے اندر فنا ہے، مادہ متغیر ہوتا ہے. تو جس انسان نے مادے اور مادی اشیاء کو کمال سمجھا وہ دھوکے میں ہے. کمال وہی شے ہوگی جو مادے سے پاک ہوگی. تو جو فرمایا کہ کمال وہی چیز ہے جو مادے سے پاک ہے. اور وہ کون چیز ہے جو مادے سے پاک ہے؟ وہ کون سی حقیقت ہے؟ وہ کون سا وجود ہے؟ یقیناً عزیزان گرامی وہ اللہ کا وجود ہے جو مادے سے پاک ہے، جس کے لیے زوال نہیں ہے، جس کے لیے فنا نہیں ہے. جب اس اسٹیج پر انسان پہنچتا ہے تو قرآن بھی کہہ رہا ہے الا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. اے انسان تجھے سکون تو تب ملے گا جب اللہ کے قرب کو پائے گا، اللہ کے ذکر کو پائے گا. صلوات طیبہ آواز آپ نے دیکھا کہ کمال مطلق اللہ کی ذات ہے. کوئی آدمی مادے کو سمجھتا ہے، مادی اشیاء کو، بھئی یہ باتوں میں ہے، کہانیوں میں ہے کہ لیلا پہ مجنو لیلا پہ عاشق ہو گیا اور لیلا بیمار ہو گئی. بیمار جو ہو گئی، سخت بیمار ہے، اس کا چہرہ وغیرہ حسن ختم ہو گیا. تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ جا کے اس پاگل مجنو سے کہو کہ تو مجھ پہ عاشق ہوا ہے. میری یہ حیثیت ہے کہ ایک بخار نے میرے حسن کو ستیہ کر دیا، میرا حسن برباد کر دیا. کیونکہ انسان مادہ ہے، وہ بے وقوف احمق ہے جو مادی اشیاء سے عشق کر رہا ہے. بھئی مادے میں فنا ہے، ایک دن حسن فنا ہو جائے گا، ایک دن کائنات فنا ہو جائے گی، ہر مادی شے کو فنا ہے. تو لیلا نے کہا اس پاگل سے جا کر کہہ دے تو مجھ پہ عاشق ہوا، ایک بخار نے آ کر دیکھ لے کہ میرے چہرے کی کیا حالت کر دی ہے. یعنی انسان اگر عشق کرے تو اس حسن سے عشق کرے جس حسن کو فنا نہ ہو. وہ کس کا حسن ہے؟ امام بتا رہے ہیں اللہم انی اسألک من جمالک، اے خدا میں تیرے حسن کا عاشق ہوں کیونکہ تیرے حسن کو کبھی فنا نہیں ہے. صلوات پڑھیے آواز. مادی اشیاء کمال نہیں دے سکتی. اللہ کی ذات ہے جو مادے سے پاک ہے، مادے کی صفات میں فنا ہے، مادے کی صفات میں متغیر ہونا ہے، زوال ہے. صلوات پڑھیے آواز بلند. اب یہ پایا ہر انسان کمال مطلق چاہتا ہے، یعنی ہر انسان کے دل میں یہ طرف موجود ہے. ہر انسان خدا تک پہنچنا چاہتا ہے مگر جہالت کی وجہ سے خدا تک نہیں پہنچتا. اس پیاس کو نہیں بجھا سکتا بلکہ پیاسا ہی رہتا ہے، اور کچھ تو پیاسے ہی مر جاتے ہیں. خوش نصیب یہ ہے، خوش نصیب انسان وہ ہے کہ ٹھوکریں کھا کھا کر پھر بھی اپنی منزل تک آ جاتا، وہ بھی خوش نصیب. لیکن بات تو زندگی بھر پیاسے ہی مرتے ہیں اور پیاسے ہی رہتے. صلوات پڑھیے آواز بلند. کہ خدا نے ہمیں خلق ہے کہ ہم کمال تک پہنچے. تو کہتے ٹھیک ہے بھی کمال تک پہنچے تو ہم خود پہنچ لیں گے. خدا نے عقل دی ہے، نبی کی کیا ضرورت ہے، نبوت کی کیا ضرورت ہے؟ خدا نے ہمیں عقل دی ہے. اور یاد رکھیے یہی لوگ آج کہتے ہیں کہ بھئی تقلید کی کیا ضرورت ہے، ہمیں خدا نے عقل دی ہے. توجہ فرمائی آپ نے. وہی لوگ جو منکرین نبوت ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی نبوت کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو مانتے ہیں. ہم اب اپنی سعادت کو، اپنی زندگی کو عقل کے ذریعے سے بہتر بنا لیں گے. نبی کو ماننے کی ضرورت کیا، انبیاء کی ضرورت کیا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو تقلید کا منکر ہے وہ نبوت کا بھی باطنی طور پہ منکر ہو رہا، کیونکہ خدا کے وجود کو تو بہت لوگوں نے مانا مگر اپنی انا کی وجہ سے. ایک آدمی نے کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ نبی ہے، بہت بڑا فلاسفر تھا. ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ نبی ہے مگر میرے لیے تھوڑی ہے، یہ تو ان پڑھ لوگوں کے لیے نبی ہے، یہ جاہلوں کے لیے نبی ہے. میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں. تو آج بھی لوگ تھوڑا پڑھ لیتے سمجھتے ہیں ہمیں تکلیف کی کیا ضرورت ہے، یہ تو جاہلوں کے لیے. تو کسی نے فلاسفر نے کہا ہاں یہ ہے تو نبی مگر ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو جاہلوں کے لیے. صلوات پڑھیے آواز بلند. بھائی دلیل یہی تو تقلید کے جو مخالف ہیں وہی نبوت کے حقیقت میں مخالفت. کیونکہ جو نبی کو نہیں مانا خدا کو مانا، انہوں نے یہی کہا کہ عقل ہے ہمارے پاس، خدا کو مان لیا. خدا نے ہمیں خلق کیا ہے کہ کمال تک پہنچے، ہم عقل کے ذریعے سے پہنچ جائیں گے.
عزیزان گرامی اب اس کے رد میں جواب دینے ہیں، دلیل دینے ہیں، کچھ آج کچھ کل۔ عزیزان گرامی کیا عقل کافی ہے کہ ہم کمال تک پہنچ جائیں؟ عزیزان گرامی اب خدا نے جو ہمیں خلق کیا ہے، خدا چاہتا ہے ہم کمال تک پہنچے، مگر یہ کمال اختیاری ہو، جبرن نہ ہو۔ بھائی جبرن تو کمال، زبردستی تو کمال فرشتے کو ملتا ہے، فرشتہ جیسے پیدا ہوتا ہے وہ کمال کی منزل پر ہوتا ہے، وہ خدا کی مخالفت نہیں کرتا۔ اور ایک کمال یہ ہے کہ آپ نے بیج زمین میں لگایا اور درخت ہو گیا، اب وہ بھی جبرن ہے، وہ جو کمال تک درخت بیج سے درخت بنا یہ بھی جبرن ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ مگر خدا جو چاہتا ہے کہ انسان کمال تک پہنچے مگر آزاد، اپنے اختیار سے، اب اپنے اختیار سے یعنی خود چوز کرے کہ کون سا راستہ صحیح ہے، تو خود چوز کرنا، خود اختیار سے کمال تک پہنچنا تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ 100% ہمیں علم نہ ملے۔ دیکھیے دو راستے ہیں اور ایک منزل ہے، جب تک کہ دونوں راستوں کے بارے میں ہمارے پاس 100% علم نہ ہو کہ اس راستے میں کیا کیا خطرات ہیں، اس راستے میں کیا کیا سہولتیں ہیں، تب تک ہم اختیار نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس راستے کو اختیار کیا۔ جب تک کہ 100% علم نہ ہو تو اختیار کا مسئلہ وہاں ہے جہاں 100% علم ہو۔ اب عزیزان گرامی اب آئیے اس دلیل پر کہ خدا نے ہمیں عقل دیا، ٹھیک ہے ہم راستہ اختیار کر لیں گے، ٹھیک ہے خدا نے عقل تو ہمیں دی ہے، لیکن عقل کا دار و مدار علم پر۔ جس انسان کے پاس جتنا علم ہے اتنا عاقل ہے، جتنا کم علم ہے اتنا کم عاقل ہے۔ جہالت کا تعلق علم سے، عقل کا تعلق علم سے، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے وہ اتنا زیادہ عقل مند ہے۔ عزیزان گرامی اب دیکھیے زندگی میں ہزارہ مسائل ہیں، ہزارہ باتیں ہیں، ہزارہ فیلڈ ہے۔ بھائی زندگی میں فقط ایک عبادت کا مسئلہ نہیں ہے، ہزارہ مسائل ہیں۔ بھائی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، بھائی سوشل لائف کا مسئلہ ہے، بھائی رشتہ داروں کے حقوق کا مسئلہ ہے، بھائی گھر والوں کے حقوق کا مسئلہ ہے، بھائی اقتصادی مسائل ہے، بھائی نوکری کے مسائل، ہزارہ مسائل ہیں، اور ان تمام مسائل میں ہمیں پہنچنا ہے کمال تک۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تمام علوم میں ہم 100% علم حاصل کر لیں، کیا ممکن ہے آدمی کے لیے؟ ہزارہ علوم ہے کہ یہ تمام علوم ہماری زندگی سے وابستہ ہے، ہماری شادی، ہمارا رہنا، ہمارے تعلقات، ہمارے ماں باپ کے حقوق کیا ہونے چاہیے، بھئی عقل سے فیصلہ کیسے کرے گا انسان؟ اگر ایک فیلڈ میں مثلا سوشالوجی میں کسی ایک فیلڈ میں پوری زندگی لگا دے، پوری زندگی تحقیق کر دے، پوری زندگی تحقیق کر دے، پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جو یہ تحقیق ہے، میری جو ریسرچ ہے یہ فائنل ہے، اب کسی کے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا؟ نہیں، ریسرچ اب بھی جاری ہے، بھائی ریسرچ اب بھی کنٹینیو ہے، تو یہ ریسرچ کا کنٹینیو ہونا بتا رہا ہے کہ علم ابھی تک انسان کا ناقص ہے۔ سلوات پڑھیے بابا نے اگر علم کمپلیٹ ہو جائے تو پھر علم کنٹینیو کیوں، پھر یہ ریسرچ کنٹینیو کیوں؟ کنٹینیو ہونا یعنی علم ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اب کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کسی ایک فیلڈ میں یہ دعویٰ کر سکے کہ جناب بس میں اتھارٹی ہوں، جو میں کہوں یہ فائنل ہے، 100% میں نے صحیح رزلٹ نکالا۔ نہیں عزیزان گرامی، خامیاں پھر بھی ہوں گی، کتنا بھی علم ہو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزارہ زندگی کے مسائل ہیں، ہزارہ شعبہ حیات ہے، جبکہ ایک شعبہ حیات میں بھی ہم 100% علم حاصل نہیں کر سکتے، تو اب کمال تک تو ہم تب پہنچیں گے، کمال تک تب پہنچیں گے جب تک کہ ایسا علم دینے والا ہو جس کو خدا نے اتنا علم عطا کیا ہو کہ ہر شعبے حیات میں وہ اتھارٹی ہو۔ ہر شعبے حیات میں اس کے پاس 100% علم ہو۔ انسان کے بس سے باہر ہے کہ ہر فیلڈ میں، اکانومی میں، سوشلوجی میں، گھر کے حقوق، والدین کے حقوق، دوستوں کے حقوق، کھانا پینا، یہ انتظام، عبادات، ان تمام چیزوں میں وہ انسان کاملاً عالم ہو سکے 60-70 سال زندگی میں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایک فیلڈ میں ممکن نہیں ہے، جبکہ ہزارہ شعبے حیات ہیں۔ اب چلیے عقل کے ذریعے سے یورپ امریکہ میں دیکھیے بڑے بڑے دانشمند، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے عقل مند کہلوانے والے بیٹھ کر ایک کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں، ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشن بنا دیا۔ اب جناب پھر خود ہی 5 سال گزرنے کے بعد کہتے ہیں نہیں جناب یہ کانسٹیٹیوشن چینج کر دو، اس میں یہ فالٹ ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس سے یہ پرابلم ہو، اس سے یہ پرابلم ہو۔ بھائی ہر ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں، یورپ میں دیکھ لیجیے، امریکہ میں دیکھ لیجیے، جہاں دیکھیے کہ جناب پہلے تو ایک کانسٹیٹیوشن بہت بڑے ماہرین بناتے ہیں، مگر پھر کہتے ہیں نہیں جناب اس سے دیکھیے یہ رزلٹ غلط نکلا، ہم نے یہ سوچا تھا اور یہ ہو گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے اسکالر بھی بیٹھ کر جب کوئی آئین بناتے ہیں، کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں، تو پھر آگے دیکھتے ہیں کہ نتیجہ برا نکلا تو پھر انہیں بدلنا پڑتا ہے۔ تو یہ قانون کا بدلنا بتا رہا ہے کہ عقل ناقص ہے کیونکہ علم ناقص ہے۔ دیکھیے علم کیونکہ ناقص تھا، اسی لیے علم کے بنیاد پر ہم نے جو فیصلے کیے وہ آگے چل کر غلط ہو گئے۔ صلوات پڑھیے بابا دے
کیونکہ انسان کی نالج کمپلیٹ نہیں ہے، لہذا فیصلہ بدلنا پڑا کہ یہ نقصانات آپ کو پتا کہ کتنے فیصلے بدلنے پڑے، حتیٰ کہ اب تو شراب پر بھی بعض جگہوں پر پابندی لگا دی گئی، کھیل کود کے میدانوں میں پابندی لگا دی گئی کہ جناب اس سے اتنے آدمی مر گئے، اتنے نقصانات ہوئے۔ اب آپ نے دیکھا جبکہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، اب یہ انسان اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے علم کے کم ہونے کی وجہ سے جو فیصلے کرتا ہے اس میں خطا کھاتا ہے۔ چلیے ایک اور دلیل سن لیجیے، مولا متقیان علی علیہ السلام یہ دلیل نہج البلاغہ میں دیتے ہیں کہ نبوت کی ضرورت کیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں نبوت کی ضرورت کے بارے میں، مولا فرماتے ہیں کہ عقل انسانی شہوت کے پردوں کے نیچے دفن ہے، انبیاء کا کام ہے کہ ان شہوت کے پردوں کو ہٹائے تاکہ عقل میں زندگی آ جائے۔ عقل تو ہے مگر شہوت کے پردوں کے نیچے دفن ہے۔ انبیاء کا کام کیا ہے کہ ان شہوت کے پردوں کو ہٹائیں تاکہ عقل انسان زندہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ جو قانون بن رہا ہے شہوت کے پردوں کے نیچے، کیونکہ عقل دفن ہے، بھائی ہومو سیکسولیٹی کو انہوں نے جائز قرار دیا، لیگل قرار دیا، لیکن اب جو ایڈ کی وبا آئی ہے تو اب سوچ رہے ہیں کہ اسے بند ہونا چاہیے، کیونکہ خود اس مرد میں مبتلا تھے لہذا کہا جائز ہے۔ قانون بنانے والے کیونکہ خود معلوم تھے، خود محدود تھے، خود ان گناہوں میں گرفتار تھے، تو کہا ہومو سیکسولیٹی جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ عقل جو ہے شہوت کے پردوں کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ صلاۃ پڑھیے بابا دے بلند۔ خود کرپٹ تھے تو لہذا وہی قانون بنا دیا جس میں کرپشن ہو، کیونکہ شہوت ہے، شہوت کے نیچے عقل دب جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء کا کام ہے کہ ان شہوت کے پردوں کو ہٹائیں۔ بھئی انبیاء جب نہ ہو تو پھر کس کا کام ہے؟ مرجع کی تقلید کیوں ہے؟ جب اگر نبی نہ ہو، امام نہ ہو تو تقلید کس کی کرنی ہے؟ حکم میں تقلید اس کی کرو جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو شہوت پرست نہ ہو، تاکہ شہوت کے پردوں کو ہٹائے۔ اسی مولا کی دلیل سے تقلید کی دلیل کہ مولا نے دلیل نبوت پر دی ہے کہ نبوت کی ضرورت کیا ہے، اس لیے کہ انسان کی عقل شہوت کے نیچے دب گئی۔ ایک آدمی جو شہوت پرست ہے، نہ داڑھی رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ خمس دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تقلید کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ سب سے زیادہ ضرورت اسے ہے، کیونکہ اس کی عقل شہوت کے نیچے زیادہ دبی ہوئی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، سب سے زیادہ ضرورت اسے ہے، کیونکہ انسان صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ شہوت کے پردے ہٹا نہ دیے جائے۔ نبی نہ ہو تو حکم ہے اس کی تقلید کرو جو سب سے زیادہ متقی ہو، تاکہ اس کے عقل کے اوپر کوئی شہوت کا پردہ نہ ہو۔ صلاۃ پڑھیے بابا۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ چلیے بھائی دنیا کے بارے میں تو ہم تجربے سے کچھ کام لے لیں گے، کچھ عقل سے کام لے لیں گے، ٹھیک ہے نا، دنیا کے بارے میں چلیے بھائی ہم عقل سے کام لے لیں گے، لیکن آخرت کے بارے میں کیا ہوگا؟ بھائی کمال تک پہنچنا ہے تو فقط دنیا نہیں ہے، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، دنیا آخرت دونوں زندگی ہے، ان دونوں کے ذریعے سے ہمیں کمال تک پہنچنا ہے۔ یہ زندگی تو آپ نے دیکھا کہ فقط ایک شاخ ہے، کل کی جو بحث تھی روح کی ایک شاخ ہے یہ جسم، تو وہ زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس میں تو ہم نے قدم ہی نہیں رکھا، اس کے بارے میں تو علم نہیں، اس کے بارے میں تو تجربہ نہیں، جب اس فیلڈ میں قدم نہیں رکھا تو اب آخرت کے بارے میں ہم فیصلہ کیسے کریں گے؟ مثلا نماز فجر 2 رکعت پڑھنی ہے یا 4 رکعت پڑھنی ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ 2 رکعت پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا 4 رکعت پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے؟ کیونکہ آخرت کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بارے میں چلیے کچھ ناقص علم ہے، لیکن آخرت کے بارے میں تو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ جناب 2 رکعت پڑھنے میں ثواب، 4 رکعت پڑھنے میں، اگر 4 رکعت نماز فجر پڑھی تو شریعت کا مسئلہ ہوا کہ جناب ثواب کیا، نماز ہی نہیں ہوئی۔ صلوات پڑھیے بابا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخرت کے بارے میں پھر ہمیں ایسے انسان کامل کی ضرورت ہے جس کے پاس دنیا کا علم بھی 100% کامل ہو اور آخرت کا علم بھی 100% کامل ہو۔ صلوات پڑھیے بابا۔ اگر ایسا انسان کامل نہیں ہے تو انسانیت کے خلق ہونے کا مقصد ہی بیکار ہو گیا۔ خدا نے سب کو خلق کیا ہے کہ کمال
مطلق اعلیٰ ترین کمال کی منزل تک پہنچے، اور یہ کمال نہیں مل سکتا جب تک کہ دنیا اور آخرت کے بارے میں 100% رکھنے والا، 100% کامل علم رکھنے والا ہماری رہنمائی نہ کرے۔ تو ان دلائل سے ثابت ہوا کہ نبوت کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے توحید کو مانا ویسے نبوت کو بھی ماننا پڑے گا۔ صلوات پڑھیے بابا دے بھارتی کا سلام۔ اصول دین پر جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، الحمدللہ انگلش میں جعفری صاحب قبلہ اس کو ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ یہ کاپیز جو انگلش میں دے دی جائیں گی، اور بچوں کو لیے بھی جو یہاں کلاس میں آپ لوگ کلاسیں لیتے ہیں خواتین، ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے، کیونکہ یہ جتنے دلائل ہیں یہ عقل کی روشنی میں ہے اصول دین کو، تاکہ وہ بچوں کو دیے جائیں، تاکہ وہ بچے بھی ان چیزوں کو یاد کر لیں۔ صلوات پڑھیے بابا دے بس نظام گرامی، عقائد کی گفتگو کے بعد آپ نے سنا، کل کی گفتگو کو یاد رکھا ہوگا کہ انسان کی اصل کیا ہے، وہ روح ہے، جڑ جو ہے روح ہے۔ مرنے کے بعد ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں اتنا مر جائیں گے بس ختم ہو جائیں گے، نہیں نظام گرامی، بلکہ موت تو ایک پل ہے جو اس فانی دنیا سے نکال کر ہمیں ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ موت پل کے سوا کچھ نہیں ہے، موت فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ موت بقا ہے، موت ابدی جہان کی طرف لے جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب موت جو ہے، موت کے بارے میں تو مولانا کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، موت تو ایک ڈراؤنی بات ہے، مولانا جنت کی باتیں کریں مگر موت کی بات نہ کریں۔ یعنی اکثر مومنین کی حالت یہ ہوئی ہے کہ جناب یہ مولانا تو بہت خطرناک ہے، موت کی باتیں بہت سناتے ہیں، خبر کی باتیں زیادہ سناتے ہیں، یعنی ان کافروں کے ساتھ رہتے ہوئے اب ہم بھی موت سے ڈرنے لگے۔ صلوات پڑھیے بابا۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے یہی کہا کہ موت سے ڈرنے والے کون ہیں؟ فتمنوا الموت، ایماندار مومن کبھی موت سے نہیں گھبراتا، فتمنوا الموت، بلکہ ہمیشہ موت کے لیے تیار ہوتا ہے، موت کے لیے پریپیئر ہوتا ہے۔ بھائی ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اگر مولانا ڈرائے یا نہ ڈرائے تو کیا مولانا کے نہ ڈرانے سے موت نہیں آئے گی؟ موت تو آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، ایک وقت پر آنی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جو لوگ بیچارے خوف کھاتے ہیں کہ مولانا مجلس میں بھائی موت کی باتیں کرتے ہیں، بھائی موت تو ایک راستہ ہے جس سے ہر مرد و خاتون کو گزرنا ہے، چاہے ہم چاہیں نہ چاہیں، لیکن اگر موت کے بارے میں اس راستے سے گزرنا ہے، اس سفر پہ ہر ایک کو جانا۔ کون آدمی ہے جو موت کے لیے سفر کے لیے نہ جائے؟ ہم چاہیں نہ جائیں، سفر کے لیے جانا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی ایران سفر کے لیے جاتا ہے یا ترکی جاتا ہے تو اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرتا ہے، بھئی وہاں سے نہ جانا، وہاں خطرہ ہے، وہاں سے جانا وہ راستہ بہتر ہے۔ لیکن یہ تو ہمارے بات یہ جو ہے خلاف عقل ہے کہ اگر مولانا موت کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے، وہ بتاتے فلاں راستے سے چلیے تاکہ موت میں تکلیف نہ ہو، فلاں راستے سے جائیے تاکہ موت میں خطرہ نہ ہو۔ اگر ہمیں معلومات ملی تو یہ تو بہترین معلومات ہے۔ انسانی زندگی میں سب سے بہترین معلومات یہی ہے جو آخرت کے سفر کے بارے میں ہر معلومات کی جائے، کیونکہ وہ اکیلا سفر کرنا ہے، وہاں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر بھٹک گئے تو کوئی گائیڈ بھی کرے گا، مگر دو ہی خطرے ہیں، دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے موت کے بعد جہاں عذاب ہی عذاب ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جہاں رحمتیں ہی رحمتیں۔ اگر اس میں مولانا کچھ بتاتے ہیں تو یہ تو بھلائی کی بات ہے، ہمیں یہ معلومات جمع کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہم میں سے سمجھتے ہیں کہ بھئی مر جائیں گے قبر میں پڑے رہیں گے، آرام سے سوتے رہیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہاں سونا ہے تو آخرت میں سوئیں گے، یہاں تو کام کرو، قبر میں جا کے سوئیں گے۔ ہم سمجھتے قبر میں سونے کی جگہ ہے، استغفر اللہ، یہ ہماری معلومات کی کمی ہے۔ عزیزان گرامی، قبر میں سونے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہاں بہت بڑا سفر کرنا ہے۔ دیکھیے مولا علی علیہ السلام جب بھی نمازی آتے تھے، جب جانے لگتے تھے کہتے تھے ٹھہر جاؤ، تمہیں بہت بڑا سفر کرنا ہے، بہت طولانی سفر، بہت لمبا سفر، اور سامان تمہارے پاس بہت کم ہے، جبکہ سفر تمہیں بہت طولانی کرنا ہے۔ پوچھتے تھے مولا کون سا سفر؟ کہا مرنے کے بعد کیا تم قبر میں ٹھہر جاؤ گے، بلکہ تمہیں سفر پر چلنا۔ اب آپ پوچھیں گے بھائی مرنے کے بعد
कैसे सफर करेंगे? कल आपने सुना कि जैसे हम मरते हैं रूह को फौरन दूसरा जिस्म मिलता है। रूह को कैसा जिस्म मिलता है? ये जितने अमाल हम करते हैं इनके असरात रूह पर पड़ते हैं और इन्हीं असरात की बुनियाद पर खुदा हमें दूसरा जिस्म अता करेगा। वो बरज़खी जिस्म है, वो कब्र वाला जिस्म है। अगर असरात अच्छे हैं तो अच्छा नूरानी जिस्म मिलेगा, अगर गुनाह ज्यादा है तो हैवानी शक्ल मिलेगी, शैतानी शक्ल मिलेगी। हर इंसान के अमाल पर दारो मदार है कि उसे बरज़खी जिस्म कैसे मिले। अब जिस्म मिल गया, अब क्या होगा? उस जिस्म से रिश्ता कट गया। अब वो जो जिस्म था, ये बदन का ये जो जिस्म, ये एक शाख है लेकिन जड़ तो असल रूह है। एक शाख कट गई, अब दूसरी शाख निकल आई। अब क्या होगा? अब सुनिए रिवायतों के जरिए से एक बहुत अच्छी किताब है जाफरी साहब किबला लाए हैं, रूहों का सफर। ये जरूर पढ़ लीजिए, पूरी नॉलेज है इस जर्नी के बारे में, इस सफर के बारे में, रिवायात आयतों के जरिए से। मगर स्टोरी बनाकर एक आलिम दीन ने एहसान किया, क्योंकि मौत के बारे में लोग घबराते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। इस तरह स्टोरी बनाई है ताकि बच्चे भी पढ़े, जवान भी पढ़े, खवातीन। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी किताब है। अब सुनिए मरने के बाद क्या होगा। पैगंबर ने हमें क्या बताया, आइमे मासूमीन ने क्या बताया। अब इंसान वहां गाफिल नहीं है, अब देखेगा एक नूरानी वजूद को देखेगा, पूछेगा तू कौन है? ये नूरानी वजूद क्या है जिसे हम रूह करते हैं, जो हमारी हिदायत करता है, जो हादी है, वो देखेगा। इंसान उस वक्त मरने के बाद नफ्स को भी देखेगा, जो भटकाने वाला है, नफ्स अम्मारा को देखेगा, एक मनहूस तरीन शक्ल में देखेगा, एक खबीस तरीन शक्ल में देखेगा। उसे देखकर इंसान को वह कब्र में तकलीफ होगी, वहशत होगी, खौफ होगा। फरिश्तों से पूछेगा ये कौन है, ये मेरे साथ क्यों है, ये इतना खौफनाक क्यों है? फरिश्ते जवाब देंगे अगर तू जिंदगी में इसे पाक करता, अगर जिंदगी में इसकी निजासतों को कम करता तो तुझे ऐसा नजर ना आता, क्योंकि तूने जिंदगी में नफ्स को पाक नहीं किया। अब इधर से रूह है, इंसान रूह को देख रहा है। फिर अज़ीज़ान गिरामी क्या होगा? वही रूह जो हादी के नाम से वहां हादी। अब जब इंसान को सब छोड़ के चले जाएंगे, माँ बाप भी छोड़ के चले जाएंगे, दोस्त भी छोड़ के चले जाएंगे, सारे दुनिया वाले कब्र में हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो उस वक्त ये नूरानी वजूद जब इंसान के कब्र में आएगा तो तब इंसान को ये नेक अमाल का मजमुआ होगा। ये रूह नेक अमाल जो हमें, नेक अमाल जो भी हम करते हैं रूह की वजह से करते हैं, ये हिदायत देने वाले, ये नेकियां जब जमा होकर आएंगी उस वक्त इंसान को इससे मोहब्बत हो जाएगी। अब ये रूह कहेगा तुझे सफर पे चलना। ये वही पूछेगा कैसा सफर, कहां जाना? मैंने तो ये सोचा था कब्र में रहना। कहा नहीं बंदे खुदा, तुझे 7 मुल्कों से गुजरना और सुनिए हर एक को ये सफर करना। हम बिल्कुल मालूमात जमा नहीं करते कि मरने के बाद क्या होगा। 60-70 साल के 1 साल का सफर, 1 महीने का सफर, पूरी मालूमात कलेक्ट करते हैं, मगर मरने के बाद क्या होगा कभी हमने रिसर्च नहीं की, कभी आए लम्हा से नहीं पूछा, कभी आए मासूमीन की रिवायतों को नहीं देखा कि मरने के बाद क्या होगा। अज़ीज़ान गिरामी, हर मर्द खातून को 7 ममालिक से गुजरना होगा। और कहां जाना होगा? 2 है हमारी मंजिलें। एक का नाम वादी सलाम है जो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, और दूसरी वादी का नाम है वादी बरहूत। 7 ममालिक या 7 कंट्रीज या 7 वादियों से गुजरकर मरने वाले को उस कब्र के जिस्म के साथ उधर पहुंचना है। जो मोमिन है वादी सलाम पहुंचता है, जो जन्नत का बहश्त है, और जो गुनहगार है वो वादी बरहूत पहुंचता है, जो जहन्नुम के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। अब आप पूछेंगे 7 मुल्क कैसे, 7 वादियां कैसे? अज़ीज़ान गिरामी, ये इंसान के 7 आज़ा जो है, आंख है, जबान है, हाथ है, कान है, शिकम है, पांव है, आज़ाए शहवत है, ये जो 7 आज़ा है जिनसे इंसान गुनाह करता है। अब जब से इंसान बालिग हुआ है, आंख से जितने गुनाह किए हैं वो एक वादी में जमा किए जाएंगे। जैसे 15 बरस से उसने आंख से जितने गुनाह किए थे, एक एक गुनाह देखेगा, एक एक गुनाह के अलाव का मजा चखेगा, एक एक फिल्म गोया उसके आंखों के सामने दोहराई जाएगी। तू फला जगह पर था, ये गुनाह किया था, और वो आंख से किए हुए सारे गुनाह एक मुल्क की मानद नजर आएंगे। और मुमकिन है कि आंख के गुनाहों से गुजरते हुए, उस अजाब से गुजरते हुए किसी को लाखों साल गुजर जाए, किसी को 10-10 लाख साल लग जाएंगे, किसी को 1000 साल लग जाएंगे। तो इतने बड़े सफर में क्या प्यास से भूखे रहेंगे? नहीं, खाने की भी जरूरत है। सूरह तौहा कुरान मजीद ने कहा उस सफर में तुझे खाने की जरूरत है। वमन आरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका। इमाम फरमाते ये जो रिस्क खुदा कह रहा है कि जो जिक्र खुदा से गाफिल है उसके रिस्क में तंगी हो जाएगी। ये रिस्क दुनिया का नहीं है बल्कि कब्र का रिस्क।
اے انسان تجھے 10-10 لاکھ سال کا سفر کرنا ہے اور اس سفر کے لیے تجھے رزق کی ضرورت ہے. عبادت جو ہے, آپ ذکر خدا جو کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت جو کرتے ہیں, جو نیک اعمال کرتے ہیں, یہ آخرت کا رزق ہے. وہاں یہی رزق ملتا ہے, عبادت سے رزق بنتا ہے. یہاں پر زمین پر بیج لگایا جائے تو رزق بنتا ہے, یہاں عبادت کرے وہاں رزق بنتا ہے. اب ایک انسان گنہگار بھرا, روح یا ہادی کہے گا اٹھو, تجھے سفر کرنا ہے مگر تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, سامان نہیں ہے سفر کا, لاکھوں سال کا سفر ہے, تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اب دیکھ جمعرات آنے والی ہے, شب جمعہ, جانا اپنے اولاد کے پاس, میں تیرے لیے مہلت لے رہا ہوں. شاید تیری کوئی بیٹی یا بیٹا, تیری بیوی تیرے لیے کچھ سورہ پڑھ دے, تیرے لیے سورہ الحمد پڑھ دے, تبھی حکم ہے شب جمعہ اپنے مرحوموں کو نہ بھولیے. یہ بیچارے آتے ہیں, بھکاری بن کر آتے ہیں. اب وہ روح جو ہے, علامہ مجلسی نے لکھا کہ روح کبھی پرندے کی شکل میں آتی ہے, بغیر کسی شکل کے بھی آتی ہے, اور اپنے گھر کے آ کر قریب بیٹھ جاتی ہے, کسی جگہ پر دیکھتی رہتی ہے. آنس لگا کر یہ مرے ہوئے افراد کی روحیں آتی ہیں, کاش بیٹا ایک سورہ الحمد پڑھ دے, کاش بیٹی میرے لیے سورہ یاسین پڑھ دے. پوری رات یہ بیچارے تڑپتے رہتے ہیں, کیونکہ فقیر ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, غذا کچھ نہیں ہے, یہی چیزیں غذا بنتی ہے. مگر جب ایک روح آتی ہے, شب جمعہ جب روح آئی, دیکھا اولاد لڑ رہی ہے, بابا کے پیسے پہ لڑ رہی ہے, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ بینک کا پیسہ اتنا تھا, یہ کہاں گیا, اب بٹوارا ہو رہا ہے. اب باپ دیکھ رہا ہے, آئے مجھے انہوں نے بھلا دیا. ایک مرتبہ باپ کا دل تڑپ کر کہتا ہے, یہ کتنی بے وفا اولاد ہے, میں نے ان کے لیے کیا کچھ کیا, آج میں بھکاری بن کر آیا ہوں, یہ پیسے پہ لڑ جھگڑ رہے ہیں, اور یہاں تک کہ آذان فجر آ جاتی ہے, مگر اولاد یا بیوی ایک سورہ یاسین بھی نہیں پڑھتی. اس وقت روایتوں میں ہے کہ اس وقت باپ کے دل میں اس اولاد سے, اس بیوی سے نفرت ہو جائے گی کہ جس اولاد کی محبت میں نے خدا کی مخالفت کی, میں نے خمس و زکات کو ادا نہیں کیا, میں گناہ پہ گناہ کرتا گیا, آج وہ اولاد میرے لیے ایک سورہ یاسین نہیں پڑھتی. یہ کتنے مجھے بے وفا, مجھ سے بے وفائی کرنے والے ہیں. اب آذان فجر کو حکم ہے واپس آنے کا. اب روح واپس آئی, اس ادھر سے ہادی نے پوچھا, وہی جو ہدایت کرنے والا, وہ بھی روح ہے, یہ بھی روح ہے. انسان کی وہاں پر دنیا ہی الگ ہے, وہ جسم آئے گا, مگر روح جو اس کی اعمال صالحہ کی ہے وہ وہاں پر ہادی ہے. اب ہادی کہے گا کچھ ملا تجھے, کہے گا نہیں کچھ نہیں ملا. لیکن جب قبر میں پہنچے گا, دیکھے گا بہت سارے نورانی سیب پڑے ہوئے, پوچھے گا یہ کس نے بھیجے, کیا کوئی بندے خدا تیری قبر سے گزرا تھا, اس نے سورہ الحمد پڑھا, الحمد کا پڑھنا تھا, یا برزخ میں تیرے لیے غذا آ گئی, کوئی اجنبی پڑھ کے چلا گیا, مگر اولاد نے سورہ الحمد نہیں پڑھا. اب دوسرے جمعے پھر شب جمعہ کے لیے وہ مہلت لیتا ہے اور پیریڈ بڑھاتا ہے, کچھ تو سامان جمع کر لے, تیرے پاس کچھ نہیں ہے, اتنا بڑا سفر ہے, تو بھوکا پیاسا رہے گا اس سفر میں, جا اس شب جمعہ جا, شاید پھر کوئی تیری اولاد تیرے لیے کچھ بھیجے. مگر یہ آ کے کہتا ہے ہادی مجھے نہ بھیج, مجھے اب اولاد سے نفرت ہو گئی ہے, یہ دنیا پرست ہیں, یہ پیسے کے لیے لڑ رہے ہیں, انہوں نے مجھے بھلا دیا ہے. جس بوڑھے باپ نے اتنی زحمت کی, انہوں نے سب کچھ بھلا دیا. کہا نہ جا جا, شاید تیری کچھ اولاد پڑھ لے. اب کچھ خوش نصیب جب آتے ہیں, کبھی اولاد سورہ یاسین پڑھ رہی ہے, بشرطے کہ یاسین یاد کرایا ہو. یہاں تو لوگ ڈگریاں دلواتے ہیں مگر قرآن یاد نہیں کراتے, قرآن نہیں پڑھاتے. ہاں قرآن سورہ یاسین کسی نے پڑھا, اب آپ کے لیے سورہ دہر پڑھا, سورہ رحمان پڑھا, اب اس سے اتنی رضا ملتی ہے, اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے. اب مرا ہوا آدمی روایتوں میں ہے کہ جب اولاد کے لیے دعا کرے, چاہے باپ مر بھی جائے, اس کی دعا کو پھر بھی خدا اولاد کے بارے میں قبول کر لیتا ہے, خوشی ہوتی ہے, وہ دعا کرتا ہے, اولاد کو برکت ہوتی ہے. اب یہ بیچارہ پلٹ کر آتا ہے, اب دیکھتا ہے خزانہ مل گیا, رضا مل گئی. اب یہ ہادی کہتا ہے چلو بھائی سفر کے, اب آئے سفر کے. اب دیکھیے سفر کیسا سفر ہے, 7 ملکوں سے کیسے گزرنا ہوگا. اب ہادی آ کے ایک جگہ پر اسے ٹھہراتا ہے, دیکھتا سیدھا ایک نورانی راستہ ہے جس سے نور پھوٹ رہا ہے. ہادی کہتا ہے دیکھ یہی صراط مستقیم ہے. دنیا میں تو نے صراط مستقیم کا نام سنا تھا, آج آنکھوں سے دیکھے گا, کیونکہ یہ دنیا میں ہم سنتے ہیں, وہاں ہر چیز کو دیکھیں گے. یہاں نفس کا نام سنا ہے, وہاں نفس دیکھیں گے. یہاں روح کا نام سنا ہے, وہاں دیکھیں گے. یہ عالم ظلمت ہے, وہ عالم ظلمت نہیں ہے, وہاں پردے ہٹ جائیں گے. وہاں یقین پر ہر کافر بھی پہنچ جائے گا, مگر اس وقت پہنچنے سے فائدہ نہیں ہے. مومن وہ ہے کہ اس دنیا میں منزل یقین پر پہنچے, وہاں تو ہر ایک کو یقین ہو جائے گا کہ روح ہے, نفس ہے, برزخ ہے, خدا ہے, جہنم ہے, جنت ہے. مگر مومن وہ ہے کہ ان مناظر کو اس دنیا میں دیکھے. اب کیا دیکھا, ایک نورانی راستہ. ہادی نے کہا یہی صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ کہاں جاتا ہے, وادی سلام, جنت میں جاتا ہے.
وہی اہل بیت ہے، وہی اولیاء خدا، مگر دیکھ ادھر ادھر بھٹکنا نہیں، صراط مستقیم سے ہٹنا نہیں، ورنہ تجھ پہ عذاب مبتلا ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں۔ ایک مرتبہ ہادی گم ہونے لگا، یہ چیخنے لگا ہادی ٹھہر جا۔ ہادی کہے گا نہیں، جتنی دیر تو دنیا میں نیک اعمال کرتا تھا اتنی دیر مجھے ٹھہرنے کا حکم ہے، اور جتنی دیر تو نے گناہ کیے تھے اتنی دیر تیرے پاس نفس آتا رہے۔ اب ہادی چلا گیا، نورانی وجود چلا گیا، اب اس نے سفر کو شروع کیا۔ اب کچھ ہی دیر چلا تھا کہ وہ نفس امارہ، وہ ملعون نفس آ گیا، وہ خبیث شکل والا آ گیا، اور اس سے کہنے لگا کہ بھائی اتنا بڑا سفر ہے، تیرے پاس سواری بھی نہیں ہے، تیرے پاس کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے، اتنا بڑا سفر کیسے کرے گا؟ کہا بھائی ہادی نے مجھے کہا کہ ادھر ادھر بھٹکنا نہیں، ورنہ تجھے پر عذاب آ جائے گا۔ کہا ہادی نے تو صحیح کہا ہے، مگر یہ سیدھا سفر وہ کر سکتا ہے جس کے پاس سواری ہو۔ گھوڑے سوار جو دیکھ رہے ہیں لوگ، وہاں پر بھی سواری کی ضرورت ہے۔ بھئی یہاں ہم مرسیڈیز گاڑی خریدتے ہیں، کچھ لوگ اس سے بھی مہنگی گاڑی خریدتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اس 10 لاکھ سال کے سفر کے لیے بھی ہمیں کسی گاڑی کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، وہاں بھی سواری کی ضرورت ہوگی۔ اتنے طولانی سفر کے لیے کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہوں گے، اعمال صالحہ، یقیناً اعمال صالحہ، اچھے اعمال، خیر و خیرات یہ سواری بنتے ہیں۔ اب وہ کہے گا، نفس ہمارا کہے گا کہ بھائی یہ سفر تو سیدھا ہے، راستہ تو سیدھا ہے، مگر یہ وہ کرے گا جس کے پاس سواری، وہ تو پیدل ہے مر جائے گا، اور جس کے پاس غذا زیادہ ہو، تیرے پاس تو غذا نہیں۔ آجا میں تجھے شارٹ کٹ بتا دوں۔ یہ نفس ادھر دنیا میں بھی شارٹ کٹ بتاتا ہے، وہاں بھی وہی فلم دہرائی جائے گی، ادھر سے شارٹ کٹ۔ یہ راستہ جو ہادی نے بتایا بہت لمبا۔ اب جیسے انسان صراط مستقیم سے ہٹے گا، کیوں ہٹے گا؟ کیونکہ نفس کے کہنے پر جس نے دنیا میں عمل کیا ہے عالم برزخ میں بھی یقیناً کرے گا۔ ایک ایک گناہ آئے گا سامنے۔ اب جہاں دنیا میں صراط مستقیم سے ہٹا تھا، وہیں پر عالم برزخ میں صراط مستقیم سے ہٹے گا۔ جیسے ہٹے گا، یہاں گناہ کیا تھا، وہی گناہ سانپ اور بچھو بن کر اب اس پہ حملہ کریں گے، اب چیخے گا، اب چلاتا رہے گا، یا نفس اس پر کہے لگاتا رہے گا، نفس سے ہمارا ہنستا رہے گا۔ اب آپ سوچیں گے میں نفس کیوں ہنسے گا؟ اب دیکھیں یہاں پہ آدمی گر جاتا ہے تو ہماری ہنسی نکل جاتی ہے، جبکہ بیچارہ سر کے بل گرا، اس بیچارے کی ہڈی ٹوٹی، ہماری ہنسی نکلتی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کیوں؟ اس بیچارے کی تو حالت خراب ہو گئی اور ہم کیا کہہ لگا رہے، خود بخود ہنسی نکلتی ہے۔ یہ ہنسی کیوں نکلتی ہے؟ یہ نفس کی وجہ سے نکلتی ہے۔ یہ نفس سے ہمارا ایسا ہی خبیث ہے کہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے مزہ ملتا ہے۔ صلوات پڑھیے بابا دے والا۔ تو وہاں یہی ہوگا کہ ہم پر سانپ اور بچھو یا مسلط ہو جائیں گے، خدا نہ خواستہ۔ یہ نفس کا کہے لگاتا رہے گا اور یہ کہے گا آجا آجا میں تجھے بچاتا ہوں، دیکھ اب یہ پیاس سے مر رہا ہوگا، اب زہر کی شدت سے یہ پیاس سے تڑپے گا، یا ادھر سے نفس کہے گا وہ دیکھ دور سے پانی نظر آ رہا ہے، کچھ سبزہ نظر آئے گا، اسے اور صراط مستقیم سے بھٹکاتا جائے گا۔ اب دیکھے گا وہاں سبزہ تو نہیں ہے، وہ تو سانپ، اس سے بھی جاگلو درخت سے، اس سے بھی بڑے سانپ اس پہ حملہ آور کریں گے۔ یہ چیخے گا، نفس ہنستا رہے گا، وہ دیکھے گا وہ دور دور دیکھ یہ ذرا سبزہ ہے، تربوزے ہیں، آج تجھے پانی پلاتا ہوں، تربوزہ کھا لے، پیاس بجھ جائے گی۔ اب یہ آئے گا ایک زمین ہے، یعنی ایک گناہ سامنے آئے گا، نفس کہے گا تربوزہ اٹھا کے کھا لے، کہا کسی اور کی زمین ہے میں چوری کیوں کروں؟ کہا بھائی یہ دنیا تھوڑی ہے، یہ تو عالم برزخ ہے، کالے مر رہا ہے۔ اب جس آدمی نے اس دنیا میں چوری کی، عالم برزخ میں بھی یقیناً چوری کرے۔ یعنی حقیقت ایک گناہ سامنے آئے گا، جو دنیا میں چور ہے وہ وہاں بھی چوری کرے گا۔ اب وہ ایک مرتبہ تربوزہ اٹھا کے اس نے توڑا اور تربوزہ کھانے لگا، وہ تربوزہ میٹھا نہیں بلکہ وہ زہر کی طرح اس کے حلق میں پھنسے گا، اب تڑپنے لگے گا۔ اتنے میں زمین کا مالک بھی آئے گا، وہ اس پر آ کے ڈنڈے برسائے گا کہ یقیناً تو دنیا میں چور تھا کہ تو ادھر بھی آ کے چوری کر رہا۔ ایک گناہ سامنے آ جائے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ زبان کے جتنے گناہ ہیں وہ ایک جگہ پر جمع ہے، ایک ایک گناہ سے گزرنا ہوگا۔ پھر اس طرح سے آنکھوں کے گناہ ہیں، ان سے گزرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ہاتھ کے گناہ ہیں، ایک ایک گناہ سے نہ جانے کتنے ہزار سال بعد لگ جائیں گے۔ لیکن جو مومنین ہیں، جنہوں نے گناہ پہ توبہ کر لی، جنہوں نے خدا کو راضی کر لیا، جنہوں نے گناہ پر گریہ کیا، جنہوں نے خدا کو راضی کیا، وہ روایتوں میں ہے کہ کچھ 3 دن میں جنت میں پہنچ جائیں گے، یعنی برزخی جنت، کچھ اس سے جلد کچھ اس سے دیر، اور وہاں پر مرے ہوئے افراد سے بھی ملاقات ہوگی۔ اسی طرح سے یہ دنیا، کسی کو اپنی بیٹی سے ملاقات ہوگی، پوچھے گا
چھوٹی بیٹی سے اگر ملاقات ہو گئی جس نے گناہ نہیں کیے تھے، وہ پہلے آگے کی منزلوں میں ہوگی، اور وہاں جس طرح سے آپ عبادت کرتے ہیں اسی طرح سے جتنا وقت عبادت کیا اسی طرح سے عالم برزخ میں پھر آپ کو لذت ملے گی، پھر آپ کے پاس بہت خدمت گزار آئیں گے، یعنی جتنی دیر عبادت کی اتنی دیر عالم برزخ میں لذت ملے گی، جتنی دیر گناہ کیے اتنی دیر ان کی سزاؤں کو ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اس طرح سے یہ سفر کا سلسلہ ہے۔ سلوات پڑھیے آواز بلند۔ عزیزان کرام، اس سفر سے ہم بے خبر ہیں۔ یہ کتاب ضرور پڑھ لیجئے، بچیوں کو پڑھائیے، بچوں کو پڑھائیے، بلکہ اگر کوئی مومن ہوگی اسے ترجمہ کر دیں انگلش میں۔ بہت اچھی کتاب، اسٹوری ہے، نیچے آیتیں روایتوں سے ہے، مگر ایسی بنائی ہے تاکہ ہر ایک آدمی پڑھ سکے، معلومات حاصل کر سکے۔ بہت لمبا سفر ہے، اور اسی سفر کے دوران مرنے والا دیکھے گا، مرنے والا دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ کہ ایک نورانی باغات ہے، ان میں آگ لگ گئی۔ اس کو اتنا دکھ ہوگا، حالانکہ اس کے باغ نہیں ہے، مگر اتنے نورانی باغ تھے، اتنی نورانی محلیں تھی، اس کو جلنے لگی۔ یہ پوچھے گا فرشتوں یہ کیا ہوا، اتنے نورانی محل کیوں جل رہے ہیں؟ تو جواب دیں گے یہ کسی مومن کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ کسی مومن نے دنیا میں اعمال کیے تھے تو یہاں باغ بن گئے تھے، یہاں محل بن گئے تھے، مگر اب وہ بے وقوف مومن 2 پیسے کے فائدے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے دنیا میں۔ ہم سمجھتے ہیں جھوٹ گناہ ہی نہیں، جیسے گناہ کبیرہ ہے۔ اب وہ مومن دنیا میں غیبت کر رہا ہے۔ یہ جھوٹ اور غیبت کا نتیجہ ہے کہ جتنی عبادت کی تھی اب اس میں آگ لگ رہی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب وہ بندہ جو سفر کر رہا ہے جب آگ لگتے ہوئے دیکھے گا، ٹھنڈی سانس بھر کے کہے گا کہ اگر وہ لوگ جو دنیا میں جھوٹ بول کر اور اس سرمایے کو جلا رہے ہیں اگر اس دنیا میں اس نقصان کو دیکھ لیں تو شاید ان کا ہارٹ فیل ہو جائے کہ ایک جھوٹ کے جملے سے ہم نے کیا کچھ غلط کر دیا، ہم نے کیا کچھ جلا دیا۔ عزیزان گرامی، ہم عالم غفلت میں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ان ہمارے اعمال سے کیا ہو رہا ہے۔ ایک ایک گناہ دکھایا جائے گا۔ اس سفر کو اس طرح سے انسان کمپلیٹ کرے گا، لیکن اگر آج ہم اپنے گناہوں پہ گریہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک ایک گناہ کو تبھی پیغمبر نے کہا، اے انسان جب قیامت کے دن تو اپنے گناہوں کو دیکھے گا تو آنسو نہیں بلکہ گناہوں کو دیکھ کر تیرے آنکھوں سے گندا خون بہنے لگے گا، مگر قیامت کے دن گندا خون بہانے سے فائدہ نہیں ہوگا، وہ گناہ نہیں مٹیں گے۔ اس دنیا میں موقع ہے کہ اگر ہم گناہوں پر گریہ کریں، سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے تو یقیناً گناہ مٹ جاتے ہیں اور وہ سفر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے آواز۔ اور یہ سٹوری نہیں بلکہ ایک واقعہ میں اپنی زندگی کا بتاؤں۔ ایک ہمارے جاننے والے کا انتقال ہو گیا، ہمیں بھی خواب میں آیا، اپنی بیٹی کو بھی خواب میں آیا اور اپنی بیوی کو بھی خواب میں آیا کہ آدمی ایک مومن تھا بیچارہ مر گیا، مجھے بھی خواب میں آیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے ایسے دیکھا کہ جس طرح سے زندان ہے، جیل ہے، اس طرح سے جیل میں بیچارہ پھنسا ہوا ہے اور اتنا چھوٹا ہو گیا، یعنی جس کو اگر کسی انسان کو تکلیف دی جائے، اتنا بڑا آدمی اتنا چھوٹا ہو گیا اور سخت تکلیف میں ہے۔ اپنی بیٹی کو بھی خواب میں آیا اور بیٹی کو اسی طرح سے، بیوی کو بھی خواب میں آیا، بیوی کو بھی سبھی، یعنی 1-2 سال کی بات، اسی طرح سے سخت عذاب میں۔ بیٹی کو بتایا کہ بیٹی ایک آدمی کی فلاں چیز میرے پاس ہے۔ بیٹی نے جب پوچھا بابا آپ اتنی تکلیف میں کیوں ہیں؟ کہا فلاں چیز میرے پاس رہ گئی ہے، امانتاً وہ میں نے دی نہیں، یہ تکلیف اس وجہ سے۔ جب بیٹی نے بیوی کو بتایا، بیوی اور بچوں نے دیکھا، اس کے کاغذات دیکھے تو دیکھا واقعہ کسی آدمی کی امانت تھی جو بیچارہ پریشان تھا، وہ انہوں نے پہنچائی نہیں تھی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے بیٹی اور بیوی نے کئی بار طرح خواب دیکھے کہ کبھی خوش ہے مگر اس کے بعد دیکھا کہ جیل میں ہے، اور جیل کے بعد پھر ان کی خواب میں بھی کبھی ملاقات نہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام حقائق ہیں، تو اسے حقائق بھلا ایک ہی وقت میں میرے خواب میں آنا یا اس کی بیٹی یا اس کی بیوی، اور پھر جب ہم نے فائلیں دیکھی تو دیکھا وہ آدمی نے کئی مرتبہ پریشانی کا اظہار کیا تھا کہ جناب فلاں فائل جو کاغذات تھے اس کے زمین وغیرہ کے وہ میرے گم ہو گئے ہیں، وہ جب کہ انہیں دینے سے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ حقائق ایسے ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر انسان کو اس طرح سے سفر سے گزرنا ہے، اور کبھی اس سفر میں عذاب ہے، کبھی اس سفر میں خوشی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں وہ سفر آرام سے ہو جائے تو یقیناً ہمیں توبہ کو زندگی میں مکمل کرنا ہوگا۔ صلوات پڑھیے آواز میں۔ عزیزان گرامی، چند مصیبت کے الفاظ، اور جب آنکھوں میں آنسو آئے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائیے کہ پروردگار
نہ جانے کتنے گناہ ہم نے کیے ہوں گے، نہ جانے آنکھوں کے گناہ کرو رہا ہوں گے، ایک ملک کی مانند ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ زبان کے گناہ بھی اسی طرح سے مالک، ہاتھ کے گناہ بھی میرے مالک حسین کے صدقے میں ان گناہوں کو ہمیں یاد دلا تاکہ ان پر گریہ کریں، تاکہ توبہ کریں، ان کے آثار کو مٹا دیں۔ بس عزاداروں روایت یہ ہے کہ جب سادات کا قافلہ کوفے کے قریب سے گزر رہا تھا، ایک مومنین کی بستی تھی، انہوں نے سنا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نبی کی نواسی علی کی بیٹی کے سروں سے چادریں چھین لی گئی اور سیدزادیاں بغیر چادروں کے ہمارے شہر سے ہرائی جائیں گی۔ بس یہ سننا تھا۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، کہا اگر نبی کی نواسیاں بغیر چادروں کے ہمارے شہر سے گزر گئیں تو قیامت کے دن ہم نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دیکھو ہم مر جائیں گے مگر جناب زینب کو بے پردہ یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے، ہم بیویوں کو آزاد کرائیں گے، ہم امام حسین کی اولاد کو آزاد کرائیں گے۔ چھوٹی سی فوج بنائے، حملہ کیا، یزید کی فوج کو پتہ چل گیا، یزید نے اپنے لشکروں سے مشورہ کرنے کے بعد ان قیدیوں کو، مظلوم قیدیوں کو ایک گھر میں بھیج دیا۔ کہ کس کا گھر تھا؟ یہ شیرین کا گھر تھا۔ عزاداروں یہ شیرین کون تھی؟ کہ امام حسین کے گھر میں پلی تھی، کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی تھی، ہر سال زیارت کو جاتی تھی اور کہتی تھی مولا حسین میں نے آپ کے دروازے کا نمک کھایا ہے، میں آپ کے دروازے پہ پلی ہوں، میری تمنا ہے کہ ایک دن آپ میرے مہمان بن کر آئیے۔ اور ہر مرتبہ امام حسین فرماتے تھے شیرین ایک دن مہمان بن کر آؤں گا مگر تو مجھے پہچان نہ سکے۔ شیرین کہتی ہوگی مولا وہ آنکھیں نکال دوں جو اپنے آقا کو نہ پہچانے، مولا کیا میں ایسی بے حیا ہو جاؤں گی کہ آپ کو نہ پہچانوں؟ یا مولا فرماتے تھے شیرین اس میں تیرا قصور نہیں ہوگا، حالات ایسے بدل جائیں گے کہ تو پہچان نہیں سکے گی۔ بس عزاداروں وہی وقت آیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ساری قیدی بیویوں کے ساتھ شیرین کے گھر میں آئیں مگر گھر کی کنیز نے پہچانا نہیں۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا اے شیرین ہم بہت مظلوم ہیں، ہم اتنے مظلوم ہیں کہ ایک دن میں ہمارے گھر سے 72 جنازے نکلے، ہم اتنے مظلوم ہیں کہ ہمیں اپنے وارثوں پر رونے کی اجازت نہیں دی گئی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے وارثوں کا ماتم کر لیں۔ جناب شیرین کی آواز ہے ہاں بیویوں یہ آپ ہی کا گھر ہے، کیونکہ مجھے میرے آقا حسین ہر بار یہی کہتے تھے کہ شیرین مظلوموں کا خیال رکھنا، قیدیوں کا دل نہ دکھانا۔ اے بیویوں میں نے آپ جیسا مظلوم کبھی نہیں دیکھا۔ بس عزاداروں اجازت کا ملنا تھا، کوئی بیوی اٹھی ہوگی، کسی بیوی نے سر پر ہاتھ مار کر فریاد کی ہوگی ہائے میرے 18 برس کا میرا لال کربلا کی زمین میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ کوئی بیوی اٹھی ہوگی اس طرح سے بیان کیا ہوگا ہائے میرے 6 مہینے کے میرے لال اماں کو اکیلے چھوڑ کے چلے گئے۔ کسی بیوی نے فریاد کی ہائے میرے 13 برس کے میرے لال میں تجھے دولہا نہ بنا سکی۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی باری آئی جناب زینب نے بھی سر پہ ہاتھ مار کے فریاد کی ہوگی ہائے میرے پیاسے حسین، ہائے میرے مظلوم حسین، ہائے میرے پردیسی حسین۔ یا حسین کا نام سننا تھا، شیرین طرف کر اٹھی، جناب زینب کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہوگا ارے بیوی چپ ہو جا، حسین کا نام لے کر میرے گھر میں ماتم نہ کرنا، حسین تو میرے آقا کا نام ہے، حسین تو میرے امام کا نام۔ اے بیوی تو نے میرے دل کو ہلا دیا، اللہ میرے امام حسین کو آباد و شاد رکھے، حسین علیہ السلام میرے امام ہے۔ جناب زینب نے کہا کہ ہمارے مقتول کا نام بھی حسین ہے، اسی لیے ہم حسین حسین کر کے ماتم کر رہے۔ کہا بی بی حسین کا نام نہ لے، اگر تیرے مقتول کے کچھ بیٹے ہیں تو ان کے بیٹوں کا نام لے کے ماتم کر لے۔ جناب حضرت زینب نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ یا جناب زینب نے فرمایا
سر پہ ہاتھ مار کر فریاد کی ہوگی یا بین کیا ہوگا، ہائے علی اکبر کے بابا، ہائے علی اصغر کے بابا، ہائے سجاد کے بابا، یا شیرین پھر تڑپ کے اٹھی کہا بی بی نہیں، یہ تو میرے مولا کے بچوں کے نام ہے، اللہ میرے بچوں مولا کے بچوں کو عافیت خیریت سے رکھے، بی بی یہ نام لے کے ماتم نہ کر۔ کہا یہی میرے مقتول کے بیٹوں کے نام۔ کہا بی بی میں تجھے ماتم سے روکتی نہیں، مگر اگر ماتم کرنا ہے تیرے مقتول کی بیٹیاں بھی تھیں۔ کہا بیٹیوں کے نام لے کر ماتم کر سکتی ہو؟ کیا جناب زینب نے فرمایا ہوگا ہائے اجڑی ہوئی سغرا کے بابا، ہائے سکینہ کے بابا۔ ایک مرتبہ پھر شیرین پریشان ہوئی، بی بی ارے بی بی تم نے میرے دل کو ہلا دیا، تمہارے بچوں کے نام وہی ہے جو میرے آقا کے بچوں کے نام ہے، اللہ میرے آقا کی طرف خیر رکھے۔ کہا بی بی یہ نام لے کے ماتم نہ کرے۔ اب ایک ہی صورت کہ آپ کے مقتول کی کوئی بہنیں بھی ہیں، جناب زینب نے کہا ہوگا ہاں، کہا بی بی بہنوں کے نام لے کر ماتم کر سکتی ہو؟ جناب زینب نے شکریہ ادا کیا ہوگا، یا پھر کسی نے بین کیا، ہائے اجڑی ہوئی زینب کے بھائی، ہائے اجڑی ہوئی ام کلثوم کے بھائی۔ اب شیرین کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، ارے وہ جناب زینب کے قدموں پہ گر پڑی اور کہا اے قیدی بی بی تجھے تیرے خدا کی قسم بتا تو کون ہے، بتا تیرا رشتہ حسین سے کیا ہے؟ یا جناب زینب کی آواز آئی شیرین اب بھی نہیں پہچانا؟ انا زینب بنت علی، ارے قدموں سے لپٹ گئی، سر پیٹ کے کہا بی بی یہ قیامت کیسی؟ عباس کہاں، علی اکبر کہاں، حسین کہاں؟ جناب زینب نے کہا شیرین تیرا مہمان آیا ہوا ہے، تیرا امام آیا ہوا ہے، مگر تو نے پہچانا نہیں۔ شیرین نے سر پیٹ کے پوچھا ہوگا بی بی کہاں ہے میرے آقا، کہاں ہے میرے حسین؟ یا جناب زینب نے ہاتھ پکڑ کے شیرین کو لے کر آئی ہوں گی جناب زینب کہاں، جہاں پر نیزوں پر سر رکھے ہوئے تھے۔ شیرین تڑپ رہی ہے میرے مولا حسین کہاں، میرے آقا حسین کہاں؟ ابھی نہیں پتا کہ حسین مارے گئے، ابھی نہیں پتا کہ عباس کے بازو کٹ گئے۔ شیرین پوچھ رہی ہے، یا جناب زینب نے ایک کٹے ہوئے سر کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا ہوگا السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا۔ شیرین یہی تیرے مولا کا سر۔ یا شیرین نے پوچھا بی بی یہ 18 برس کا نوجوان یہ کس کا سر؟ یا جناب زینب نے اشارہ کر کے کہا ہوگا السلام علیکہ یا علی اکبر، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم۔ یا شیرین کی نظر 6 مہینے کے ننھے سے سر پہ پڑ گئی، پوچھا سر پھیر کے بی بی کس کا سر ہے؟ یا جناب زینب نے اشارہ کر کے کہا السلام علیک یا علی اصغر ابن الحسین۔ پروردگار ہماری اس قریب عبادت کو قبول کرے، پروردگار ہزار گناہ کیے ہوں گے، ہزار لاکھوں خطائیں کی ہوں گی، پروردگار بے حساب گناہ، پروردگار ان گناہوں سے ہمیں عالم برزخ میں گزرنا ہے۔ خدا تجھے واسطہ، تیری عزت و جلال کا تجھے واسطہ، اہل بیت کا، پروردگار ہمیں توبہ حقیقی کرنے کی توفیق عطا فرما۔